की नवासी, अली की बड़ी बेटी, 18 भाइयों की बहन हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की तारीख़ शहादत है। वो शहज़ादी ज़ैनब कि जो हुसैन के कत्ल की चश्मदीद गवाह है, जो सिर्फ 70 कदम के फासले पर थी और हुसैन ज़िबा हो रहे थे, और आज की शहीद होने वाली शहज़ादी तड़प तड़प के मचल मचल के ये कह रही थी, हमारे साथ मेरा प्यासा भैया ज़िबा हो रहा है और तू खड़ा देख रहा है। आज उस रसूल की नवासी की तारीख़ शहादत है कि जिसने शाम गरीबा के उस हौलनाक मंज़र में कि जब खैमों में आग लगाई गई और सारे खैमे जल गए, यहाँ तक कि वो खैमा भी जलने लगा जिसमें 22 साल का इमाम वक्त ज़ैनुल आबिदीन था। ज़ैनब उन्हीं आग के शोलों में चली गईं और जलते हुए ख़याम से ज़ैनब ने 22 साल अपने भतीजे को अपनी पुश्त पर उठा के इमाम वक्त की जान बचाई। मेरा दिल कहता है कि जब ज़ैनब ने अपनी पुश्त पर सैयद सज्जाद को जलते हुए खैमों से निकाला होगा तो नजफ़ का रुख करके आवाज़ दी होगी, बाबा तुमने खैबर का दरवाज़ा उठाया था, मगर फैसला करो खैबर का दरवाज़ा उठाना ज़्यादा बड़ा कारनामा है या एक खातून का अपनी पुश्त पर 22 साल के भतीजे को उठाना ज़्यादा बड़ा कारनामा है। वो अली की बड़ी बेटी कि जिसके सर से चादर उतारी नहीं गई, छीनी गई और हाथ से नहीं छीनी गई, नेज़े की नोक शहजादी की ज़ैनब के सर में चिभोई गई और वो नेज़ा जिसमें ज़ैनब की चादर चिभी थी फ़िज़ा में शिमर लहराता हुआ फुरात तक आया। अब्बास की लाश पे ज़ैनब की चादर को रख के कहता है, अब्बास मैंने तुम्हारी बहन की वो चादर छीन ली जिसके तुम मुहाफिज थे। हाँ, आप करोना शहजादी ज़ैनब कबूल करें। यकीनन आज उस बीबी की तारीख़ शहादत है कि जिस पे बहुत गिरिया करना चाहिए, इसलिए कि ज़ैनब उस बीबी का नाम है कि जो करबला के वाक़े के बाद कासिम को तो रोईं, अब्बास को तो रोईं, हुसैन को तो रोईं, मगर कभी अपने दोनों बेटों का न रोईं। जब भी रोईं हुसैन को रोईं। तो हक़ है कि शहज़ादी ज़ैनब पर गिरिया किया जाए, मातम किया जाए। अज़ादारों, आपको मालूम है ना कि जब ज़ैनब की चादर शिमर ने छीनी है तो फिर अब्बास का 6 बरस का बेटा मोहम्मद खैमे से बाहर निकला। हमीद इब्ने मुस्लिम ये कहता है कि मैं आगे बढ़ा और आगे बढ़ के पूछा कि तुम किसके बेटे हो? का फुरात पर जिसकी लाश पड़ी हुई है, जिसके दोनों शाने कटे हुए हैं, मैं उसी का बेटा मोहम्मद हूँ। तो हमीद इब्ने मुस्लिम ये कहता है कि मैं ये समझा कि ये अपने बाबा की लाश पर पहुँच के अपनी प्यास की शिकायत करेगा, मुसीबतों का जिक्र करेगा, इसीलिए मैं उसके पीछे पीछे चला। हमीद इब्ने मुस्लिम ये कहता है कि अब्बास का ये 6 बरस का बेटा मोहम्मद जब अपने बाबा की लाश पर फुरात के किनारे पहुंचा तो इस बच्चे ने अपनी प्यास का शिकवा नहीं किया, अपनी मुसीबतों का इजहार नहीं किया, बल्कि क़यामत का लफ्ज़ कहा, बाबा उठिए फूफी की चादर छिन गई।
میں اپنی طرف سے آپ سب کی طرف سے اپنی ماں اور بہنوں کی طرف سے رسول کی نواسی کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ یقیناً آپ نے شہزادی زینب کی زیارت پڑھی ہوگی، جو زیارت نہیں پڑھ سکے ہیں بعد میں شہزادی زینب کی زیارت ضرور پڑھ لیں۔ یہ وہ علی کی بڑی بیٹی ہے جس نے کربلا سے کوفے سے شام تک پتھر کھائے، سر پتھروں سے زخمی ہو گیا، اور ابھی آپ رہائی کا نوحہ سن رہے تھے۔ انجمن رونق اسلام سے لٹا ہوا قافلہ رہا ہوا تھا، اور جب رہا ہوا تھا تو زینب نے فوراً کربلا کا سفر نہیں کیا تھا، بلکہ پہلے یزید سے یہ کہا ایک مکان خالی کرا دے، میں اپنے بھیا کا ماتم کروں گی۔ عزادارو، یہ مجلسیں، یہ فرش عزا احسان ہے شہزادی زینب کا، اور اس مجلس کا کیا عالم رہا ہوگا جس کی ذاکرہ خود جناب زینب تھی۔ پہلی مجلس جو شام کے قصر میں قائم ہوئی ہے وہ علی کی بڑی بیٹی زینب نے خطاب کی ہے۔ شام کی عورتوں کا بہت بڑا مجمع تھا اس مجلس میں، اور جب مجلس ختم کرنے لگی زینب، خدا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے میری ماؤں بہنوں، شہزادی سکینہ کی یتیمی اور غربت اور پیاس کے صدقے میں جب زینب مجلس ختم کرنے لگی نا شام کے قصر میں، تو ختم کرتے کرتے ایک جملہ کہا کہ میری یہاں سے روانگی ہے، ہم شام سے کربلا ہوتے ہوئے مدینے چلے جائیں گے، مگر ایک میری غریب بچی تمہارے درمیان دفن ہے۔ اے شام کی عورتوں، جب سورج ڈوب جائے تو میری سکینہ کی قبر پر آ کے چراغ جلا دیا کرنا، اور میری سکینہ تڑپ تڑپ کر پیاس سے مر گئی، اس لیے یہ بھی کرنا کہ آنا تو قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کر دیا کرنا۔ یہ لٹا ہوا قافلہ آ گیا مدینے۔ حاکم شام نے یہ خبر جانی کہ مدینہ پہنچنے کے بعد لوگ برابر سید سجاد کی خدمت میں بیعت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، حسین کی شہادت پر تعزیت پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو یزید نے دوبارہ پھر گرفتاری کا حکم دیا۔ سید سجاد مدینہ پہنچنے کے بعد پھر گرفتار کر کے مدینے سے شام لائے جانے لگے، تو جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد، پھوپھی تمہیں اکیلے نہ جانے دے گی، میں بھی شام ساتھ ساتھ چلوں گی۔ ادھر جناب فضہ کو معلوم ہوا مدینے کا شہزادہ زین العابدین مدینہ چھوڑ رہا ہے، ساتھ میں زینب بھی جا رہی ہیں، تو عصا کا سہارا لے کے فضہ آ گئیں۔ کہا بیٹی زینب، میں تمہیں تنہا نہ جانے دوں گی، میں بھی شام ساتھ ساتھ چلوں گی، اس لیے کہ تمہارے نانا رسول سے میں نے جو زندگی مانگی تھی وہ تمہارے لیے مانگی تھی۔ چنانچہ یہ چھوٹا سا قافلہ مدینے سے چلا شام کی طرف۔ ابھی 12 کلومیٹر شام باقی تھا، سورج ڈوب گیا، اندھیرا چھا گیا، مجبوراً ایک باغ میں قیام ہوا چھوٹے سے قافلے کا۔ یزید کے جلاد سپاہی ہیں، یہ چھوٹا سا قافلہ ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے غور سے اس باغ کو دیکھا، باغ کے ایک ایک شجر کو دیکھا، رونے لگی، کہنے لگی اماں فضہ، یہ وہی تو باغ ہے جس باغ کے ایک درخت میں میرے بھیا کا سر لٹکایا گیا تھا۔ روتے رہو، کرتے رہو ماتم، اپنے آنسوؤں کو رومال زہرا کے حوالے کرو۔ یہ وہی باغ ہے اماں جس کے ایک درخت میں میرے بھیا کا سر لٹکایا گیا تھا، اماں ذرا معلوم تو کرو وہ درخت کون سا ہے۔ کہا بیٹی زینب، یہاں بہت سارے درخت ہیں، کیسے پتا چلے گا کہ وہ درخت کون تھا جس میں میرے شہزادے حسین کا سر لٹکا تھا۔ کہا اماں جاؤ، درخت جب مل جائے گا نا جس میں میرے بھیا کا سر لٹکا تھا تو میرے بھیا کے خون کی بو محسوس کرو گی۔
فضا چلی ایک ایک درخت کو عبور کرتی ہوئی، آخر وہاں پہنچ گئی جہاں خون حسین کی بو محسوس ہوئی۔ آواز دی شہزادی زینب آ جاؤ، درخت مل گیا۔ جب وہ درخت پر آئیں جناب زینب، اپنے کو درخت کے پاس گرا دیا، نوحہ پڑھنا شروع کیا، ہائے میرا غریب بھیا، ہائے میرا پیاسا بھیا، ہائے میرا بے کس بھیا، ہائے میرا مصیبت زدہ بھیا۔ عزادارو، روتے روتے ماتم کرتے کرتے زینب کو نیند آ گئی، خواب میں حسین آئے، بہن مصیبتوں کے دن تمہارے ختم ہو گئے، اب صبح میرے پاس آ جاؤ گی۔ اتنا خواب دیکھا، بیدار ہوئی، کہا بیٹا سجاد، ابھی خواب میں میں نے تمہارے بابا کو دیکھا، میرا بھیا مجھ سے کہہ رہا ہے زینب مصیبتوں کے دن ختم ہو گئے، صبح میرے پاس آ جاؤ گی۔ تو ایک جملہ کہا قیامت کا زین العابدین نے، پھوپھی اماں اس عالم غربت میں آپ بھی ساتھ چھوڑ دیں گی، اور پھر وہی زینب کا مرثیہ، ہائے میرا غریب بھیا، ہائے میرا پیاسا بھیا، ہائے میرا بے کس بھیا، ہائے میرا مصیبت زدہ بھیا۔ عزادارو، باغ کا مالی جو دشمن اہل بیت تھا، زینب کے مسلسل نوحہ و ماتم سے اس کے آرام میں خلل ہو رہا تھا، اس نے غصے میں ایک بیلچہ اٹھایا، پوری طاقت سے وہ بیلچہ سر زینب پہ مارا۔ ارے 15 رجب کی صبح زینب کا سر پھٹ گیا۔ زینب اسی باغ میں تڑپنے لگی، اور ایک مرتبہ آواز رک گئی۔ عزادارو، سید سجاد آئے، اماں پھوپھی اماں، پھوپھی اماں، پھوپھی اماں، ارے زینب زندہ ہوں تو بولیں۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو، سید سجاد کی آنکھوں میں مسلسل آنسو ہیں۔ فضا کہتی ہیں بیٹا زین العابدین تڑپ کے کیوں اتنا رو رہے ہو؟ کہ ایک تو میری پھوپھی شہید ہو گئی، دوسرے میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں، اس عالم میں غربت میں میری پھوپھی کو کون غسل دے گا، کون کفن پہنائے گا؟ جناب فضا نے کہا تسلی رکھو زین العابدین، امام وقت میں فضا موجود ہوں۔ عزادارو، فضا نے غسل کا اہتمام کیا، مگر جس طرح سیدہ کو غسل دیتے ہوئے علی تڑپے تھے، آج فضا زینب کو غسل دیتے دیتے تڑپی۔ تو زین العابدین نے کہا کیا بات ہے اماں فضا، اتنا تڑپ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ کہا بیٹا سجاد، ہائے میری بیٹی زینب، پورا بدن زخمی ہے، سر سے بیلچے سے سر زخمی ہے، تازیانوں سے پشت زخمی ہے، رسن بدھی تھی ہاتھ زخمی ہے۔ غسل ہو گیا، کفن پہنایا گیا، عزادارو قبر تیار ہو گئی۔ سید سجاد قبر میں اترے، زینب کی میت فضا نے سنبھالی، قبر کے حوالے کی۔ حاکم شام نے گرفتاری کا حکم واپس لیا، سید سجاد وہیں سے مدینہ چلنے لگے۔ کہا اماں فضا آپ بھی چلیں، اے بیٹا تم مدینے جاؤ، فضا اپنی بیٹی زینب کی قبر نہیں چھوڑے گی۔ کہا آپ یہاں دشت غربت میں کیا کریں گی؟ کہا بیٹا سجاد، میں دن بھر زبانی قرآن پڑھوں گی، صبح شام جاؤں گی، نہر سے پانی لاؤں گی، اپنی بیٹی زینب کی قبر پر ڈالوں گی۔ اور عزادارو، ایک جملہ ہے جس پہ میں تقریر ختم کر رہا ہوں۔ کچھ دن کے بعد یحییٰ فضا کا بڑا بیٹا شام آیا، اس نے شام میں معلوم کیا کہ علی کی بڑی بیٹی کی قبر کہاں ہے، اس لیے کہ میری ماں فضا وہاں زینب کی قبر کی مجاور بن کے ہیں۔ عزادارو، لوگوں نے راستہ بتایا، ادھر سے چلے جاؤ، وہاں زینب کی قبر ہے۔ یحییٰ فضا کا بڑا بیٹا آیا اور اس عالم میں اپنی ماں فضا کو دیکھا کہ وہ قبر زینب پر اپنے کو گرائے رو کے کہہ رہی تھی، ہائے میری بیٹی زینب، ہائے میری پیاری بیٹی زینب، کتنی مصیبتیں برداشت کی۔ یحییٰ کھڑا ہو کے کہتا ہے، اماں
فضہ کچھ نہ بولی۔ اماں میں یحییٰ تمہارا بیٹا بلا رہا ہوں، بولو اماں فضہ۔ فضہ کچھ نہ بولی۔ تیسری مرتبہ جب یحییٰ نے آواز دی اماں بولو، ایک مرتبہ فضہ آنکھوں میں آنسوؤں کا طوفان لے کے مڑتی ہے، کون آیا ہے اب مجھے ماں کہنے والا؟ جو میرا بیٹا تھا حسین وہ کربلا میں چھوڑ کے آئی ہوں، یہ میری بیٹی کی قبر ہے۔ کہا میں تمہارا بیٹا یحییٰ ہوں۔ کہا یحییٰ تمہاری ماں تجھ سے خوش نہیں ہے؟ جب میرا حسین نرغہ عدا میں گھرا تھا تب کربلا کیوں نہ آئے؟ تم نے میرے دودھ کی عزت نہ رکھی۔